बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन, आज का जो हमारा अच्छा पैगाम है, जो आज की अच्छी बात है हमारे नाज़रीन के, जैसे कि हम अपने मॉर्निंग शो का हमेशा आगाज़ करते हैं, तो जी अच्छी बात हमारी ये है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी प्यारे हैं, उनकी कदर करें उनकी ज़िंदगी में। जी हाँ, जब इस दुनिया से और कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे प्यारे हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ, कुछ और फासला बढ़ जाए, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, वो हमारे पास एक गोल्डन वक्त था, ये गोल्डन चांस था जिसको हमने मिस कर दिया है। तो रंजिशें होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, लेकिन हमने उनको भुला करके अपने जो लोग हैं, अपने जो प्यारे हैं, अपने जो रिश्ते हैं, अपनी ज़िंदगी में उनकी कदर करनी है। और कुछ ख़ास लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हर दुख सुख के साथी होते हैं। और हमें ज़िंदगी में अब ऐसे मकाम भी बहुत सारे आते हैं कि हमें पता चलता है, और ये मकाम जो है ना, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं कि आपको पता चल जाता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ सही मायनों में स्टैंड नहीं कर रहा है। तो मेरे साथ तो आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। और क्यों हो रहा है, ये एक मतलब खुदा न खास्ता इसकी कोई बड़ी रीज़न नहीं है, बहुत छोटी सी रीज़न है, वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। लेकिन वक्त जब पड़ता है तो फिर आपको पता चलता है सही मायनों में कि दोस्त कहलाने वाले और दोस्त जो ख़ुद को कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, जब वाकई जहाँ पे स्टैंड करने का वक्त आता है तो फिर स्टैंड आपके साथ जो करते हैं ना, वही आपके दोस्त होते हैं। वो उनके साथ कोई बड़ा पुराना ताल्लुक़ होना, कोई जान पहचान होना, वो बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि भाई मेरा तो इसके साथ इतना पुराना ताल्लुक़ है तो इतना ही गहरा भी होगा। पुराना और गहरा होना ज़रूरी नहीं है इनका आपस में कनेक्शन हो। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपकी ज़िंदगी में बड़े अनमोल बन जाते हैं आपके लिए, अचानक मिलते हैं आपको और आपके दिल में वो जगह कर जाते हैं। उनकी कदर किया कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं, और अगर आपको मिले तो फिर उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें, और अपने प्यारों का भी। यही हमारा आज का पैगाम है जी। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। तो आपकी सेहत से रिलेटेड ये सेगमेंट है, तो सेगमेंट में आज हम बात करेंगे ये ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बेसिकली होता क्या है, इसके अलामात क्या हैं, और अगर ये किसी को हो जाए तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इन तमाम तर सवालों का हम जवाब जानेंगे। आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, माहिर कंसल्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, जनाब इतरत ज़ाहिरा, आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। इतरत, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, इतरत ये बताइए, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है ये, और इसकी अलामात क्या होती है? अच्छा देखिए, ये आपने जो नाम लिया ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये एक पूरी सीरीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंडर बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो कि किसी भी ट्रॉमा से गुज़रने के बाद किसी इंसान को हो सकती हैं। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जैसे पैनिक अटैक्स हैं, जैसे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर भी स्ट्रेस से रिलेट करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जिस्मानी बीमारियां हैं जिनके पीछे ये स्ट्रेस ही कार फरमा हो रहा होता है, जिनमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जैसे बहुत सारी, आप बड़ी हैरान होंगी कि बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां जिनका ताल्लुक़ हमारे जहन से है, जिनमें मुख्तलिफ़ स्किन के प्रॉब्लम्स, एक्ज़ीमा, अल्सर, मैदे के जो पोस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर IBS, ये चीज़ें आपने अपनी माशरे में बहुत कॉमन देखी होंगी। यहाँ तक कि शुगर या हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ये सारी की सारी रिलेट करती हैं स्ट्रेस के साथ। और अगर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस की मैनेजमेंट नहीं है तो ना सिर्फ ये बीमारियाँ आती हैं उसकी ज़िंदगी में, बल्कि ये बीमारियां अपने किसी इंतहा पर पहुंचकर किसी की ज़िंदगी ख़राब करती हैं। एक्जिमा का आपने बताया, हालांकि एक स्किन की बड़ी माइनर सी ये डिजीज़ है ना, लेकिन ये इतनी सिवियर हो जाती है समटाइम्स, है ना। तो आप बता रही हैं कि ये भी स्ट्रेस से ही है? बिल्कुल, इसके पीछे एंग्जाइटी और स्ट्रेस ही होता है। इवन दो कि अगर आप किसी भी स्किन की प्रॉब्लम में किसी के साथ आप रिलैक्सेशन पे काम करते हैं तो आप रिमार्केबल डिफरेंस देख सकते हैं। आपको फ़ौरन पता चलता है कि परेशानियाँ और एंग्जाइटी इसको इंक्रीज़ कर रही है, और जैसे ही आप किसी को नॉर्मलाइज़ करते हैं, स्ट्रेस फ्री करते हैं,
تو اس کی پرابلمس جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا. اور اسی لیے نا کہا جاتا ہے کہ جو جتنا خوش ہوتا ہے، جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے چہرے پر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ہے نا، آپ کے چہرے سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون کتنا فریش ہے، کتنا ہیپی ہے، کتنا اپنی مطلب لائف میں اس کو سیٹسفائیڈ ہے. وہ خیر سیٹسفائیڈ تو نہیں ہم کہیں گے، اس میں ہیپینس کا بڑا اس کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. دیکھیے اسٹریس فری ہونا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسٹریس دنیا کے پہلے انسان کو بھی تھا جس نے سروائیول کی جنگ جیتنی تھی. جہاں وہ غاروں میں رہتا تھا، جہاں وہ فائٹ کرتا تھا روزانہ کی بنیادوں پر آدم خور جانوروں سے، تو وہاں آپ سوچیں کس درجے کا سٹریس ہوتا ہوگا. لیکن بڑی ایک عجیب سی روایت ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ جیسا سٹریس ان لوگوں کی باڈی میں ہوتا تھا جب وہ کسی آدم خور جانور سے فائٹ کر رہے ہوتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، آج کے انسان کی باڈی میں ویسا سٹریس اس وقت ہوتا ہے جب وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے لیے راستہ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ریسرچ بتاتی ہے، یہ ریسرچ بتاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دونوں میں ڈفرینس کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ ہارمونل چینجز دیکھیں تو دونوں کی سیم ہے، لیکن ایٹ دیٹ مومنٹ کیا ہوتا تھا کہ لوگ بڑا مارکا مارنے کے بعد، یعنی اسٹریسفل سچویشن سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس کرتے تھے، ایزی ہوتے تھے، اور پھر اگلے دن کے لیے پھر تیار ہوتے تھے. کیا ڈاکٹر اطرت کچھ ایکسرسائزز ہیں؟ کل بھی ایک سائیکالوجسٹ تھیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم جاننے کی، کیونکہ بیسیکلی میں بار بار اس طرح کویسچنس اس وجہ سے کرتی ہوں کہ آج کل ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی قسم کے سٹریس کا شکار ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نا. پریشانیاں ایسی ہیں، کچھ آج کل کی ہماری روٹینز ایسی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں خود سے شاید وہ پال رکھی ہیں. نہیں خود سے نہیں، میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں نا. تو ہمارے دور کے چیلنجز جو ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو جس جنریشن سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے چیلنجز اتنے واسٹ ہیں. ہم نے کتنے کون سے ادوار سے گزر کے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. آج ہم جن سہولتوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بچپن میں کوئی خواب ہوا کرتی تھیں. ہمیں ایسے لگتا تھا کوئی جادو ہوگا جب کبھی فون کے اوپر ہم کسی کی تصویر دیکھ سکیں گے. یہ ویڈیو کال. اور اب کیا ہے کہ یہ اتنی کامن چیز ہے کہ آپ نیچے کے درجوں میں بھی یہ چیزیں بڑی کامنلی استعمال کی جا رہی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ چیلنجز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان چیلنجز سے گو تھرو ہوتے ہوئے انسان کا ذہن جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ نا اطمینان میں رہتے ہیں اپنا کمفرٹ زون بنا کے، اور اس کمفرٹ زون کے ساتھ ہم بہت آرام سے زندگی گزارتے ہیں. لیکن آج کل بڑی عجیب بات ہے، جیسے مجھے کسی نے کہا کہ آپ آئی فون کیوں نہیں سلیکٹ کرتی، تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنا کمفرٹ زون بلڈ کرتی ہوں جیسے ہی تو آئی فون کا نیا ماڈل آ جاتا ہے. تو یہ دیکھیے نا دور کے چیلنجز ہیں کہ آپ کوئی بھی کمفرٹ زون بناتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے ایگزامپل یہاں پہ سیٹ کی ہے، اور ایسا ہی ہے. ابھی ہم وہ آئی فون 16 لیا تھا یا لیتے ہیں تو وہ 17 آ گیا. 17 ہم کیسے بھی کر کے مینیج کر کے، ظاہر ہے آپ نے اب 7-8 لاکھ کا فون لینا ہے، ہم نے لیا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے 18 آ گیا. جب تک آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں اس وقت تو اس کی ورث ختم ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا جی، میں کچھ ایکسرسائزز کس طرح سے ہم، ظاہر ہے گھر جانا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، سارا دن ہمارا ویٹ کرتے ہیں نا، ہے نا، کہ مما نے آفس سے آنا ہے، مما ڈیوٹی سے آئیں گی، تو مما جو ہے وہ اب یہاں آپ کو پتہ ہے کیا حال ہوا ہوتا ہے، تھکی ہوئی ہے، ایگزاسٹ ہے. تو کوئی ایکسرسائز بتائیں، کوئی ایسی کہ ہم خود کو ریفریش کریں، اپنے بچوں سے ملیں، بڑا ہیپیلی ان کو ٹریٹ کریں، کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، میری زندگی میں ایسا ایشو کبھی بھی نہیں آیا. میں جب بھی کام سے واپس جاتی تھی تو مجھے سب یہ کہتے تھے کہ آپ جتنی فریش کام پہ آتی ہیں اس سے زیادہ فریش آپ کام سے واپس جاتی ہیں. اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ، جیسے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنے کام کو انجوائے کریں، کام کا مزہ لیں، تو کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کام کو بوجھ سمجھتے ہیں، برڈن بنا کے اپنے اوپر سوار کرتے ہیں، تو پھر کام آپ کو تھکاوٹ دیتا ہے. ایک تو اپنے کام سے پیار کریں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے کام میں اپنا ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں.
یہ کوئی پرانی صدی کی بات ہے کہ جس میں سائنسدان کہتے تھے کہ ایپٹیٹیوڈ کے مطابق آپ اپنا کام چوز کریں. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آپ کوئی بھی کام کریں اور آپ اس میں اپنا اسکل ایسا ڈیولپ کریں کہ آپ کو اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو تھاٹ پروسیسنگ ہے یا آپ کا پک اینڈ چوز. اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے پاس آئے ہوئے کسی مریض کے پاس ایک جتنا موٹیویشنل فورس ہوتا ہے لیکن اس کا پک اینڈ چوز غلط ہوتا ہے, میرا پک اینڈ چوز ٹھیک ہوتا ہے. جیسے میں بھی جس وقت گھر سے اپنے آفس جاتی ہوں تو مجھے بھی راستے میں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ڈرائیو ٹھیک نہیں کر رہے, جو شان میں گستاخی کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی بھی اپنا موٹیویشنل فورس وہاں پہ ڈرین نہیں کیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اپنا بہت قیمتی موٹیویشنل فورس ایسی جگہوں میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے آنا کچھ نہیں ہے, آنا نقصان ہے, اور وہاں آپ ایسی اپنی انرجی ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی کسی کو آپ کہہ رہی ہیں نہیں, ایسے ہی کسی کو ڈرائیونگ سکل سکھا دیتے ہیں, سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہی کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں, اس کے نامناسب رویوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ کام ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن آپ کا موٹیویشنل فورس جو ہے وہ وہاں پہ ڈرین ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو سارا دن کو گزارنے کی جو اسٹریٹجی ہے جس میں آپ کا پک اینڈ چوز جو ہے وہ بہت کچھ طے کرتا ہے آپ کی زندگی کی, پوری زندگی کی کوالٹی کے بارے میں, کہ آپ اپنی زندگی میں فوکس ہوں گے یا آپ اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کریں گے, آپ اپنی انرجی کو چینلائز کریں گے یا پھر آپ اس کو ویسٹ کریں گے. تو اس سے بہت فرق پڑ رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی پہ. اور تیسری ایک امپورٹنٹ چیز کہ ہم می ٹائم نہیں گزارتے. ہم جیسے آپ نے کہا کہ کام سے تھکے ہارے جاتے ہیں تو پھر ہمارے اگلے تقاضے, ہمارے بچوں کو یا گھر کو ہماری جو ضرورت ہوتی ہے ان تقاضوں کے نیچے ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں بھلا دیتے ہیں. بالکل. جیسے مجھے ایک دفعہ بہت ہی ایک عجیب سا اتفاق ہوا کہ ایک خاتون جو میری مریضہ تھی, میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ انہیں واک کرنی چاہیے تاکہ ان کے برین میں انڈورفن ریلیز ہو جس سے وہ اسٹریس کو مینیج کر سکیں, تو انہوں نے مجھے اپنی اتنی ٹف روٹین بتائی جس میں انہوں نے کہا اب آپ بتائیں کہ میں واک کا ٹائم کہاں سے نکالوں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ سارا کچھ جو کر رہی ہیں یہ سارا کچھ کرنا چھوڑ دیں اور آپ واک کو ٹائم دیں. اچھا, آپ کو شاید میری یہ بات بڑی عجیب یا مذائقہ خیز لگے یا لوگ سمجھیں کہ میں کسی کو خود غرضی سکھا رہی ہوں, لیکن ایک پرانی مشہور مثل یہاں پر صادر آتی ہے کہ جب تک ہم اپنی کلہاڑی تیز نہیں کرتے تو آپ درخت نہیں کاٹ سکتے. آپ سارا دن اپنی خراب کلہاڑی سے درخت کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو یہی اسٹریس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ سارا دن اسٹریس میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شام کو پتہ چلتا ہے کہ ہوا آپ سے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی آری تیز کریں, یعنی آپ اپنا اسٹریس مینیج کریں. اس کے لیے آپ واک کریں, پانی پورا پئیں, آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں, آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور اپنی پازیٹیو مائنڈ سیٹ پہ کام کریں. تو یہ چیزیں آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ پھر دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بچوں, بڑوں اور بزرگوں میں یہ جو ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے یہ سیم اس کی سمٹمز ہوتی ہیں, ایک جیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ظاہر ہے بچوں اور بڑوں کی جو ٹیریٹری ہے وہ چینج ہے, ان کی زندگی کے معاملات ڈفرینٹ ہیں. تو پھر بچہ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں رہ کے چیزوں کو وینٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ پڑھائی میں کچھ پرابلمس دکھانا شروع ہو جاتا ہے یا اس کے پیئر گروپ میں یا اس کے دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات میں خرابی آتی ہے. لیکن جب کسی بڑے کو ظاہر ہے اسٹریس آتا ہے تو اس کی ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے, اس کے جاب پہ, اس کے کاروبار پہ, اس کے کام پہ, اس کے ریلیشن شپ میں, ان تمام ڈومینس میں اسے کہیں نہ کہیں افیکٹ آ رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, الگ الگ اس کی سمٹمز ہوتی ہیں. نیند کی خرابی ہے, یا پھر کچھ لوگ سوتے میں ڈر جاتے ہیں, ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اچانک سے کچھ لوگ خود اکیلے میں ہوتے ہیں, کوئی آ جاتا ہے نا تو وہ ایک دم سے چونک جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا کوئی دھماکہ ہو گیا ہے, ذرا سی آہٹ ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی اسٹریس کے شکار ہوتے ہیں. دیکھیے یہ انزائٹی ریلیٹڈ سمٹمز ہیں, یہ پینک ڈس آرڈر میں یا پینک اٹیکس میں اس طرح کی اسٹیٹ بنتی ہے. بعض اوقات تو کسی کے آنے پہ یا کسی کیو کے آنے پہ کوئی اس طرح چونکتا ہے یا اس سے کوئی اٹیک کی کیفیت آتی ہے, لیکن بعض اوقات کوئی ایسی چیز موجود بھی نہیں ہوتی, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوتا, مگر اس کے باوجود کسی ان نون فیئر میں وہ انڈلج نظر آتے ہیں جس میں کہ وہ اپنی زندگی ٹھیک طرح سے گزار نہیں پا رہے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں بیک اینڈ سے کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ سے, ہمارے اسٹریس سے ریلیٹ کرتی ہیں, جس میں ہم ایسی چیزیں بھی اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں جن کا وجود ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا. یعنی ہم اپنے ذہن پہ کسی نظر بد کا سایہ, کسی آصف, کسی ایسی چیز کو بھی ریلیٹ کر لیتے ہیں جب ہم نے اسٹریس ہی لینا ہے, تو پھر جب سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر اطرت ہمیں یہ بھی آپ بتائیں کہ روحانی علاج جسے سائنس بھی اب تو مانتی ہے, مراقبہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, تصوف جسے تصوف سے ریلیونٹ یہ ساری چیزیں ہیں نا, کہ اکیلے میں بیٹھنا, تھوڑی دیر خاموشی, خود کو ٹائم دینا, سوچنا, اپنا انالیسس کرنا کہ میں نے خود کے لیے کیا کیا ہے. یار اس اتنی بزی زندگی میں آفس بھی کر رہی ہوں, میں بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہوں, میں گھر بھی دیکھ رہی ہوں, میں ہسبینڈ کو بھی ٹائم دے رہی ہوں, میں سب کچھ کر رہی ہوں, میں نے خود کے لیے کیا کیا ہے. دیکھیے اس کو مراقبہ کہہ لیں آپ نے یہ جو سیلف انالیسس کیا اس کو کہیں گے؟ ایک بڑا پیارا سا آپ نے یہ ورڈ بول دیا مراقبہ. اگر اس کی بات آپ کو بتاؤں تو دنیا بھر کی تمام سویلائزیشنز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آج تک ہیومنز نے جو کی ہے وہ یہی ہے. اس کو ہر سویلائزیشن میں کوئی نیا نام دیا گیا ہے, کہیں سے مجاہدہ کہتے ہیں, کہیں مراقبہ, کہیں ریاضت, کہیں یوگا, کہیں میڈیٹیشن, کہیں یہ مائنڈ فلنس ہے, کہیں یہ نماز ہے, کہیں یہ مجاہدہ ہے. یعنی ہر سویلائزیشن میں کیا یہی گیا ہے. اگر میں آپ کو میں اکثر غور کرتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز بھی ایجاد نہیں کی تھی تو غار حرا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوں گے جا کے؟ تو وہ دھیان ہی لگاتے تھے نا, وہ اللہ سے کنیکشن بلڈ کرتے تھے. تو جب ہم اپنی اسپریچول انہانسمنٹ یا انلائٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر یہی وہ ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں مدد کرتی آئی ہیں. یعنی آج تک انسانوں نے جتنی پاور جنریٹ کی ہے وہ اسی طریقے سے, اسی راستے سے گزر کے کی ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہم نماز سے بھی بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر ہم سب سے زیادہ اس کی کانسنٹریشن پہ کام کرتے ہیں کہ ہم جتنا کانسنٹریٹ ہو کے اللہ کے ساتھ کنیکشن بنائیں گے اتنا ہم کامیاب ہوں گے. بے شک, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, اس مسئلے کی تشخیص میں کون سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, اور لوگ بہت بڑی بڑی خراب چیزوں کو بھی بہت نارمل سمجھ کے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں یہ تو کوئی ڈرامہ کر رہا ہے, بعض اوقات کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے, یہ تو بچپن سے ایسے ہی کر رہا ہے, یا پھر اس کے جو سمٹمز ہیں اس کو اپنے سے ریلیٹ کر دیتے ہیں, میرے ساتھ بھی ایسے ہو گیا تھا, 4 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو جب آپ چیزوں کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, دیکھیں آپ کسی چیز کے وجود کو ہی نہیں مان رہے تو آپ اس کا تدارک کیا کریں گے؟ تو سائیکولوجیکل ہیلپ میں جانے کے لیے سب سے جو بڑی بات ہے, مشکل بات ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ایک سٹگما بنا دیا ہے. دیکھیں آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ دنیا کو بتانے میں کبھی بھی نہیں ہچتے کہ میرے سر میں آج درد ہے, یا مجھے فلو ہو گیا ہے, یا میرے ساتھ کوئی فزیکل کنڈیشن ہے, تو آپ بتاتے ہیں اور آپ ہمدردی بھی لیتے ہیں اور آپ فوراً ڈاکٹر کے بھی جاتے ہیں. لیکن وہ جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا کنگ آف اسٹیٹ بنایا ہے, جو آپ کا مائنڈ ہے, جو آپ کا برین ہے, اگر اس میں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس سے ڈینائی کرتے ہیں, آپ اس کو چھپاتے ہیں, اور جب آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے, نہ آپ خود مانتے ہیں. ایسے پیشنٹ کو کس طرح سے, مطلب کیا اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے, کہ بھائی یہ آپ میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو دیٹس مین کہ آپ ہیں اس کا شکار؟ دیکھیے بڑے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں 4 ڈومینز
اپنے اندر انٹیکٹ نہیں ہے، جس میں اس کی بایو، سائیکو، سوشل، اسپریچول، یہ 4 ڈومینز میں وہ بڑے ریمارکیبلی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی صحت آپ کو ٹھیک نظر نہیں آتی، اس کی موڈ مزاج میں خرابی آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی نفسیاتی صحت، کہ وہ چڑچڑاپن، بہت زیادہ اریٹیبلٹی، بہت زیادہ پریشانی اس کے چہرے پہ وارد نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اس کی سوشل ڈومین، یعنی اس کے تعلقات، بہت اچھے اور قریبی تعلقات میں بھی وہ زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس کے بعد آخری ڈومین یعنی اسپریچول، تو اس کا اپنے کریٹر سے بھی کانٹیکٹ جو ہے وہ لوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت آپ کو کمپلیننٹ قسمت کا رونا روتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن وہ چیزوں کی رسپانسبلٹی نہیں لے گا، اور وہ اسپریچولی کہیں ایفرٹ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو یہ جو بڑے آرام سے کسی بھی شخص کی زندگی کو آپ دیکھ کے اس میں ڈیسیژن بنا سکتے ہیں کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ایرر جنریٹ ہوا ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی بحیثیت معاشرہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم بہت زیادہ تنگی میں بھی کسی ماہر کے پاس جانا پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے یہاں ایک مت ہے کہ سائیکیٹرسٹ کا جہاں پہ نام آتا ہے نا، تو ایک ظاہر ہے کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں، اس کو یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یہ ذہنی بیمار ہو گیا ہے، یہ جو سائیکیٹرسٹ کے پاس یہ جا رہا ہے، اس کو لے کے جانے کا کہا گیا ہے نا۔ تو اس تاثر کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس صرف پاگل لوگ نہیں جاتے، ذہنی بیمار لوگ نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ جاتے ہیں جن کے پاس ذہن ہے، ہاں، جو ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، جو ایک نارمل لائف کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہونا تو ایک اور ہی کیٹیگری ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ذہن موجود ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، ورنہ تو پھر آپ پاگل خانے چلے جائیں، خدا نہ خواستہ۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں آج کے پروگرام کے ریفرنس میں بھی یہ پیغام ضرور لوگوں کو دینا چاہوں گی کہ وہ ان چیزوں کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کریں بلکہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ اور سائنس نے دیکھیں، جہاں نیچرل سائنسز نے یا میڈیکل سائنسز نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے جو بڑی بڑی اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی تھیں، آج وہ ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اسکینر کے تھرو آپ کی ہارٹ میں اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کتنی ریمارکیبل جاب ہے۔ اور اگر سائنس نے اتنی ترقی اس ڈومین میں کی ہے تو کیا بیہیویئر سائنسز میں ترقی نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ یقین کریں کہ جو بیہیویئر سائنٹسٹ ہیں وہ دن رات ریسرچز کر رہے ہیں اور ایسے طریقہ کار ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں جس سے آپ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے اتنی شاندار ٹیکنیکس اس وقت اویلیبل ہیں کہ آپ حیران ہوں گے۔ اور میں کیوں اس وقت ان ڈیٹیل ساری چیزوں کا ذکر نہیں کر پا رہی ہوں، کیونکہ سائنس میں، بیہیویئر سائنسز میں ہمارا ماننا ہے کہ ہر انسان ایک منفرد انسان ہے، تو ہر انسان کے لیے کوئی ڈفرینٹ تھیراپی جو ہے وہ اس وقت انوینٹ ہو چکی ہے۔ تو آپ صرف اچھے ماہر سے رابطہ کریں، وہ آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کو تھیراپی ایڈوائز کرتا ہے تاکہ پھر آپ اپنی زندگی میں آسانی پائیں۔ بہت شکریہ جی، کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ جناب اطرت ظاہرہ صاحبہ آپ کے آنے کے لیے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ایک نئی سیگمنٹ نئے مہمان کے ساتھ۔ گڈ مارننگ لاہور۔